अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद धांधली भी नहीं बल्कि धांधले के जो सबूत हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और एक एक हलके से जहाँ जहाँ से भी इमरान खान को हराया गया, इमरान खान के खिलाड़ी को हराया गया और इमरान खान के खिलाड़ी को और पीटीआई को हरवा के जो नून लीग है उसको जो सीटें दिलवाई गई हैं, नून लीग को यहाँ खिंच तरू के पहुँचाया गया है, धक्का लगा के उनको यहाँ पर लाया गया है। उनको तकरीबन कोई 70-75 सीटें दी गई हैं। एक एक करके उनका जो पोल है वो खुलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से वो मानसहरा से लेकर और गवादर तक तमाम हलकों से जो धांधली के सबूत है वो सामने आना शुरू हो गए हैं एक एक करके। और ये देखिए, एक कुदरत का भी निज़ाम होता है, कुदरत का भी आखिरकार निज़ाम और अवाम का भी एक इंसाफ होता है। वो खुलकर सामने आता है और वो सामने आकर रहता है। यहाँ पर जो इन्होंने धांधली की, यहाँ पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने पूरा प्लान करके इमरान खान को निकालने की कोशिश की, अवाम ने साबित कर दिया है कि जमहूरियत के अंदर सही ताकत का सरचश्मा जो है, जमहूरियत के अंदर जो सही ताकत है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास है। और अवाम अगर इमरान खान के साथ है तो फिर इमरान खान को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन कुछ 40 हलकों में बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं, कुछ 40 से 50 ऐसी सीटें मौजूद हैं जहाँ पर इमरान खान को हरवाया गया और नून लीग को सीटें दी गई हैं। उसमें से कुछ MPA यानी कि सूबाई असम्बलियाँ हैं और कुछ जो हैं वो नेशनल असम्बली की सीटें मौजूद हैं। अब नेशनल असम्बली की कौन सी सीटें हैं जहाँ से इमरान खान को हरवाया गया है और नून लीग को सीटें दी गई हैं, उसकी कुछ मुख्तसर सी डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सूबाई असम्बली के कौन से ऐसे हल्के हैं जहाँ से इमरान खान को हरवाया गया और वो सीटें भी नून लीग को यानी कि नवाज शरीफ को दी गई है, उसकी भी कुछ डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस अहम तरीन ब्लॉग के अंदर कुछ डाटा जो है मैंने इकट्ठा किया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैंने गैदर की है, ताकि जहाँ जहाँ धांधली हुई है, जहाँ जहाँ पर शिकायत दर्ज हुई हैं, जहाँ पर अदालतों से रजू किया गया है इमरान खान के खिलाड़ियों की जानिब से, इमरान खान के कैंडिडेट्स की जानिब से, उनकी जो तफसीलात है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और दूसरा ये कि जो नवाज शरीफ का इस वक्त हल्का है, हल्का NA 130, जहाँ से नवाज शरीफ का मुकाबला हुआ था डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, और दूसरा जो नवाज शरीफ का हल्का है मानसहरा वाला NA 15 यानी कि NA 15, वहाँ से भी नवाज शरीफ हार गया। वहाँ पर भी नवाज शरीफ ने उधर का रिजल्ट रखवा दिया और NA 130 लाहौर से जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने रिजल्ट को रुकवा दिया है। अब इस हल्के बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ और बाकी मुख्तलिफ जो हल्कों के बारे में इंफॉर्मेशन एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2-3 बड़े हलके हैं, 3-4 जो बड़े हलके हैं जहाँ पर नून लीग के बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैवी वेट वहाँ पर मौजूद थे और इमरान खान के खिलाड़ियों ने इस तरह से नवाज शरीफ को हराया है। नवाज शरीफ के खिलाड़ियों को, नवाज शरीफ के शेरों को, नवाज शरीफ के गीतड़ों को या नवाज शरीफ के खुद ख़ानदानी जो लोग खड़े थे उनको जो हराया है। उसके अंदर 2-3 अहम तरीन सीटें, एक तो है 119 NA 119 जहाँ से मरियम नवाज खड़ी थी, फिर है शहबाज शरीफ वाली, फिर है हमजा शहबाज वाली और नवाज शरीफ वाली। ये 4 सीटें जो कि शरीफ ख़ानदान के अंदर मौजूद थी, ये चारों सीटें ये शरीफ ख़ानदान को दी गई है, शरीफ ख़ानदान को दी गई हैं। ये आपने याद रखना है। ये 2024 का जो इलेक्शन है, जिस तरह से चोरी किया गया, जिस तरह से इसमें धांधली की गई है, जिसमें इस तरह से नून लीग को सीटें दिलवाई गई हैं, आप देखिए इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन में चोरी का, धांधली का, लूटमार का और जो इनकी आदत रही है वो ये करते हैं। और नवाज शरीफ ने खुद भी, उसकी एक आजकल बड़ी वीडियो वायरल हो चुकी है, खुद भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि धांधली किस तरह से की जाती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो 4 हल्के हैं, यहाँ से जो शरीफ ख़ानदान है इनको सीटें दिलवाई गई हैं, यहाँ से इनको सीटें दी गई हैं। और ये जो 4 हल्के हैं, यहाँ पर इमरान खान के खिलाड़ी 8 फरवरी 2024 की रात को बड़ी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत रहे थे, लेकिन इनको हरवाया गया। इनको यहाँ से इनके वोट कम किए गए
اور ووٹ کم کرنے کے بعد بہت بڑی دھاندلی کرنے کے بعد ان کو جتوایا گیا شریف خاندان والوں کو، جس میں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نواز شریف۔ اب میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ نواز شریف جو ہے وہ دھاندلی کا طریقہ کار کیا بتاتا ہے، اس سے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دھاندلی جو ساری ہوئی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔ اور نواز شریف آن ریکارڈ یہ بات خود کر چکا ہے، آج کل اس کی ویڈیو پوری سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہے، فیس بک پہ چلے جائیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر نواز شریف یہ خود فرما رہا ہے، نواز شریف یہ خود کہہ رہا ہے، خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دھاندلی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور یہ والا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے دھاندلی کی جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نون لیگ کتنی ایکسپرٹ ہے دھاندلی کرنے میں۔ اور لیکن جب عوام کھڑی ہو جائے، عوام پیرا دینا شروع کر دے، عوام ڈٹ جائے، تو پھر اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف نے لندن میں الیکشن سے متعلق جب ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، جو آج کل ویڈیو ان کی وائرل ہو چکی ہے پورے سوشل میڈیا میں، نواز شریف نے خود کہا کہ جب پریزائڈنگ آفیسر، جو پولنگ اسٹیشنز کے پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں، وہ آر او آفس میں لیٹ پہنچیں یا نہ پہنچیں، دیر سے پہنچیں، اپنے ٹائم پر نہ پہنچیں، رزلٹ لے کر نہ آئیں، اور ان کو تاخیر ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، راستے میں رہ جائیں، لیٹ ہو جائیں یا کچھ ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پیچھے دھاندلی ہو رہی ہے، پیچھے الیکشن چوری ہو رہا ہے، پیچھے ووٹ چوری ہو رہے ہیں، پیچھے جو ہے جعلی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، پیچھے جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں کہ جب پریزائڈنگ آفیسر اصل میں ہوتا ہے جو ایک پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پر آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، وہ پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اس کو جو ہیڈ کرتا ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو نمائندہ پریزائڈنگ آفیسر کہلاتا ہے۔ تو پریزائڈنگ آفیسر اس پولنگ اسٹیشن کا اور ایک حلقے کے تقریباً کچھ 350 جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز بنتے ہیں وہ تمام پریزائڈنگ آفیسر مل کے پہنچتے ہیں آر او آفس میں۔ تو جب پریزائڈنگ آفیسر لیٹ پہنچنا شروع ہو جائیں، لیٹ پہنچیں یا وہ راستے میں پھنس جائیں، روک دیے جائیں، ان کو کسی جگہ روک دیا جائے پولنگ اسٹیشن میں یا کسی اور جگہ ان کو لے جایا جائے ڈبوں سمیت، رزلٹ سمیت، کاغذات سمیت، وہ جو ان کے پاس پرچیاں ہوتی ہیں ان سمیت، اگر وہ لیٹ ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ نواز شریف کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور اس طرح کی جو شکایات ہیں اب پورے پاکستان کے اندر آئی ہیں، خاص طور پر 50 سے 60 ایم ایل اے کے انتخابات کے حلقوں میں، وہاں پر یہ شکایات آئی ہیں کہ وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ آر او آفس میں لیٹ پہنچے ہیں یا تو پہنچے ہی نہیں ہیں، اور کچھ پہنچ گئے ہیں، وہاں سے فارم 47 جاری کیا گیا، اس کے اندر بھی بلنڈر اور اتنی غلطیاں، فارم 45 جو جاری کیے گئے اس کے اندر کچھ اور ہے، فارم 47 کے کچھ اور ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ اس کو میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کریں، جو میتھ کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت بھی اس کو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اس کی کیلکولیشن بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فارم 45 اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن کا جتنا ووٹ ہوتا ہے، کس جماعت کو کتنا ووٹ پڑا ہے، وہ فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر اپنے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس کو جاری کرتا ہے۔ تو فارم 45 تمام پولنگ اسٹیشن سے کینڈیڈیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے سے، وہ پھر کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ مجھے میرے حلقے میں کتنا ووٹ پڑا ہے۔ پھر اس کے بعد جب فارم 47 جاری ہوتا ہے جو کہ آر او جاری کرتا ہے، یہ تمام حلقے اور حلقوں، یہ تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج جو ہے وہ اکٹھے کرنے کے بعد، ان کے ووٹ کاؤنٹ کرنے کے بعد آر او آفس کی جانب سے فارم 47 اس کے اندر سارا ریکارڈ لکھ دیا جاتا ہے اور جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹیلی ہو جاتا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دھاندلی کی گئی ہے کہ کہیں پر فارم 45 کے اندر دھاندلی کی جا رہی ہے، کہیں پر فارم 47 کے اندر دھاندلی کی جا رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ فارم 47 جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے اندر آپ چھولے کھائیں، ان کے اندر آپ نان چھولے کھائیں، اس کے اندر آپ نان پکوڑے کھائیں۔ تو اگر نان پکوڑے کھانے تھے تو نان چھولے کھانے تھے، تو پھر یہ فارم 45 جاری کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ پھر فارم 45 آپ نے جاری کیوں کیا؟ بہرحال یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانی تھی کہ کس طرح سے دھاندلی کی جاتی ہے، کس طرح سے دھاندلی کو کیا جاتا ہے، کس طرح سے یہاں پر مینیپولیشن ہوتی ہے۔ تو نواز شریف آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہے۔ اب جو NA 119 ہے جہاں پر مریم نواز کو جتوایا گیا،
مریم نواز جیتی نہیں ہے، مریم نواز کو جتوایا گیا۔ وہاں سے جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھا شہزاد فاروق، جو کہ عباد فاروق کا بھائی ہے، جس کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا اس کی حراست کے دوران ہی، تو وہاں سے شہزاد فاروق کھڑا تھا، اس کو بھی ہروایا گیا۔ اس نے تو بلکہ سنڈے والے دن احتجاج وغیرہ بھی کیا، اپنا پرامن طریقے سے احتجاج کیا، اس کے باوجود شہزاد فاروق کو اٹھا کر لے گئے۔ اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز کو یہاں سے جتوایا گیا، اور مریم نواز کو جس طریقے سے جتوایا گیا وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو شہباز شریف والا حلقہ ہے، شہباز شریف والے حلقے سے بھی شہباز شریف کو جتوایا گیا، اور اسی طریقے سے جتوایا گیا۔ فارم 45 کے اندر کچھ اور ہے، فارم 47 کے اندر کچھ اور ہے، رزلٹ کو بعد میں پھر تبدیل کیا جا رہا ہے، بڑی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اور بلکہ آج کل تو مذاق ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ جتنی دیر تک نون لیگ نہیں جیت جاتی اتنی دیر تک الیکشن جاری رہنے، کیونکہ رزلٹ چینج کرنا، اس کو تبدیل کرنا، اس کو میچ کرنا، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے اتنی زبردست انداز سے اس کی ورکنگ کی ہوئی ہے، ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ وہ اب دیکھ رہے ہیں، ٹیلی کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی تبدیلیاں، وہ لیڈ حاصل کر رہے ہیں۔ اور 8 فروری کی رات کو اناؤنس بھی ہو رہا تھا کہ زیادہ تر حلقوں میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس لیڈ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں صبح ان کو جتوانا شروع کر دیا گیا۔ تو اس کے ایویڈنس ہم موجود ہیں تمام کے تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے پاس۔ پھر اسی طرح سے حمزہ شہباز کا حلقہ جو ہے وہ نکالا گیا، اور جو اہم ترین حلقہ ہے وہ ہے نواز شریف کا این اے 130، جہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہروایا گیا اور میاں نواز شریف کی سیٹ وہ جتوائی گئی۔ اور اسی طرح سے مانسہرہ کی بھی سیٹ جو ہے وہ نواز شریف کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ادھر بھی یہی دھاندلی ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، ایک وہ شخص جو کہ وزیر اعظم بننے آیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں پر آ کے کہہ رہا ہو میری گل ہو گئی ہے، میری ڈیل ہو گئی ہے، میرا مخمقہ ہو گیا ہے، مینو این آر او مل گیا ہے، میں چوتھی بار وزیر اعظم آ رہا ہوں، اور میں چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہوں، اور وکٹری اسپیچ ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی ایم این اے کی سیٹ نہیں نکال پا رہا، 130 کے اندر بھی وہ ہار گیا، اور مانسہرہ کی سیٹ بھی وہ ہار گیا، لیکن جب زور زبردستی کر کے مانسہرہ کے اندر اس نے چیلنج کر دیا ہے نواز شریف نے خود، اور 130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیلنج کیا۔ لیکن وہ جو ویڈیو کلپ ہے نواز شریف کا پرانا جو آج کل وائرل ہے، وہ اس بات کی تصدیق ہے، وہ اس بات کو تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ کم از کم نواز شریف نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اس نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو دھاندلی ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور یہی آج ہو رہا ہے۔ رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں، رزلٹ کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، آر او آفس تک پریزائڈنگ آفیسر نہیں پہنچ رہے، فارم 45 کے اندر کچھ اور ہے، فارم 47 کے اندر کچھ اور ہے، تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس روالے میں اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ فارم 45 کا اس میں اب چھولے کھائیں، تو اگر چھولے کھانے تھے تو پھر فارم 45 جاری کیوں کیا؟ تو یہ تمام چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک چکوال کا حلقہ ہے، جیلم کا حلقہ ہے، اور اب یہ جو پورا سینٹر پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، وہاں پر تمام حلقوں کے اندر چیزوں کو مینج کیا گیا ہے، الیکشن کو مینج کیا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا۔ اور چکوال کے ایک حلقے کے متعلق جو ایاز امیر کا حلقہ ہے، جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے بارے میں تو مکمل تفصیل کے ساتھ ایک بندے نے آرٹیکل لکھا ہے جو کہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس کے اندر مکمل تفصیل اس نے بتائی ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ کس طرح سے پہنچ رہے تھے آر او آفس کے پاس، ان کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا، رستے میں غائب ہو رہے تھے، کسی اور جگہ لے جایا جا رہا تھا، ڈبے اٹھائے جا رہے تھے، سیلیں اتاری جا رہی تھی، توڑی جا رہی تھی، ان سے پیپر غائب کیے جا رہے تھے، جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے، ٹھپے لگائے جا رہے تھے، سب کچھ چینج کیا جا رہا تھا، اور میچ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہم نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو جتوانا ہے۔ جو اربن سٹی لاہور جس طرح سے ہے، یا کراچی ہے، یا اسلام آباد ہے، یہاں پر تو چیزوں کو تھوڑا سا دھاندلی کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جو اس طرح کے دیہاتی اور رورل علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ ہیں، وہاں پر یہاں رات کو یہ آسانی کے ساتھ کسی ڈیرے پر لے گئے، کسی اور جگہ پر لے گئے جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، تو وہاں پر سارا نتیجہ چینج کر دیا۔ لیکن عوام اب جاگ چکی ہے، عوام اب جاگی ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ دھاندلی کی جاتی ہے، کس طرح سے یہ مینج کرتے ہیں، کس طرح سے یہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے یہ چیزوں کو مینور کرتے ہیں، اور ان کو جتوایا جاتا ہے۔ نون لیگ کی تو شروع سے یہی روایت رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ ان کو جتوایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی دیکھ لیں گے نون لیگ نے کبھی بھی دھاندلی کا شور نہیں مچایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی دھاندلی کے ذریعے سے آ رہے ہیں، ہم کیوں شور مچائیں گے؟ اور وکٹری اسپیچیں ہو رہی ہیں، اور تقریریں ہو رہی ہیں، خطاب ہو رہے ہیں، حکومت سازی ہو رہی ہے۔ بھئی آپ نے تو وکٹری لی نہیں، آپ کے پاس تو میجورٹی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو سیٹیں ہیں ہی نہیں،
عمران خان تو لیڈ کر رہا تھا، اور عمران خان کی جو 50 سے 60 سیٹیں کم کی گئی ہیں اس کے لیے عمران خان نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے. عمران خان کے کھلاڑیوں نے، جس کے اندر سلمان اکرم راجہ ہے، شہزاد فاروق ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین باسط ہے، اور اس طرح کے بہت سارے حلقے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ سیٹیں ضرور عمران خان کو واپس ملنی ہے.